अस्सलाम वालेकुम रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। इश्क रोमांचा बाय ज़ोया अली शाह की एपिसोड नंबर 43 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर गलती पर डांट पड़े तो इसे बर्दाश्त करना सीखो। बच्ची नहीं हो कि तुम्हें ये पता ना चले कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। रोमांचा की आवाज़ में अब भी सख्ती थी, मगर वो ये कहकर खामोश हो गया था। रोमांचा अब इन इन मर्दों में से था जिन्हें किसी सूरत ये पसंद नहीं था कि औरत की बेइज्जती इसके मायके वालों के सामने की जाए या लड़की के माँ बाप और बहन भाई दुखी हों। एक गैरतमंद मर्द के लिए ज़रूरी था कि वो अपने घर के मामलात को अपनी चार दीवारी तक महदूद रखे, लेकिन खुद शौक और खुद को हद से ज़्यादा अक्लमंद समझने वाले मर्दों की फितरत होती है कि वो मामूली सी बात का बतंगड़ बनाकर लड़की पर इसके माँ बाप के सामने चीखते हैं और ये जताते हैं कि वो मेरी बीवी है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। ऐसे मर्द ये नहीं सोचते कि जिस लड़की को वो बीवी के तौर पर देख रहे हैं वो किसी की बेटी भी है। नेचुरली हर वालिदैन और भाई बहन को अपनी बेटी की तकलीफ महसूस होती है। अगर मर्द ये छोटी सी बात समझ जाए तो यकीन जानो 99% शादीशुदा बेटियों के माँ बाप सुखी हो जाए। बाकी का रास्ता खामोशी से ही कट रहा था। मेन रोड पर घर की तरफ जाती सड़क पर गहरी खामोशी छाई थी जब अचानक एक तेज रफ्तार ब्लैक एसयूवी शाहमीर की गाड़ी के सामने आकर रुकी थी। ये सब इतना हादसाती और गैर मुतवक्को था कि गाड़ी को संभालने का मौका ही नहीं मिला था। ब्रेक की एक तेज आवाज ने रात की खामोशी को तोड़ दिया था। गाड़ी एक झटके से रुक गई थी। शामीर ने मजबूती से स्टीयरिंग थाम रखा था, मगर इसकी आंखों में हैरत की झलक नुमाया थी। तेजी से एसयूवी का दरवाजा खुला और अंदर से दो मुसल्लह आदमी बाहर निकले। इनके हाथों में जदीद इसलाह था और इनके चेहरे पर चमकदार सनग्लासेस और सख्त तासुरात नुमाया थे। इनके अंदाज से साफ पता चल रहा था कि वो सुल्तान के आदमी हैं। सब नीचे उतरो, एक लंबे चौड़े आदमी ने गुस्सैली आवाज से कहा था। बंदूक का रुख गाड़ी की तरफ रखते हुए वो सुरखुरती आंखों से इनको देख रहा था। रोमांचा ने एक लम्हे के लिए आंखें मूंदी, जैसे अगले लम्हे की हुकमत अमली सोच रहा हो। दोनों को ये समझने में देर नहीं लगी थी कि सुल्तान के कुत्ते इनको घेर चुके हैं, जबकि मीरब काफी डरी हुई बैठी थी। कुछ हवास तो इससे पहले ही बर्खास्ता थे। शाह से डांट पड़ने की वजह से ऊपर से ही सही कसर अब निकल गई थी, जबकि शाहमीर ने गहरी सांस लेकर गाड़ी के दरवाजे का हैंडल थाम लिया था। शाहमीर ने सालों तक पुलिस की नौकरी की थी और इसकी बहादुरी पर कोई शक नहीं किया जा सकता था। ऐसी सूरत हाल से निमटना इसके लिए मामूल की बात थी, लेकिन जब आपके साथ आपके करीबी और प्यारे लोग हों तो इंसान फितरी तौर पर कमज़ोर पड़ जाता है। ख़ास तौर पर जब घर की कोई औरत आपके साथ हो तो जिम्मेदारी का बोझ और भी बढ़ जाता है। इस वक्त मीरब का साथ होना शाहमीर को ना सिर्फ ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात और पोजेसिव बना रहा था, बल्कि अंदर से डरा भी रहा था। उसे ये खौफ सता रहा था कि अगर कोई गलत कदम उठाया गया तो इसकी इज्जत खतरे में पड़ सकती है, और यह ख्याल इसकी बहादुरी को भी चैलेंज कर रहा था। दूसरी जानिब रुमान शाह था, जो अगरचा एक पुलिस ऑफिसर नहीं था, लेकिन इसका दिल शेरों जैसा था। वो बहादुरी और मजबूत फितरत का एक जीता जागता मजहर था। डर तो जैसे इसके अंदर नाम का भी नहीं था। इसका हमेशा से यकीन रहा था कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ रब के हाथ में है। जब ज़िंदगी ख़त्म होनी हो तो कोई ताकत इसे बदल नहीं सकती, और जब तक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी लिखी है दुनिया की कोई ताकत इसे छीन नहीं सकती। यही यकीन इसे हर खतरे के सामने बेखौफ और मजबूत बनाता था, चाहे हालात कितने ही संगीन क्यों ना हो। मगर इसकी कैफियत भी इस वक्त शाहमीर की तरह थी। साथ बैठी हुई मीरब इसके लिए कमज़ोरी बन चुकी थी। गहरी सांस लेते हुए दोनों ने अपनी अपनी जानिब का दरवाज़ा खोला और गाड़ी से नीचे उतर गए। वो जानते थे कि इस वक्त कोई रास्ता नहीं था, ना पीछे जाने का, ना भागने का। जो कुछ भी करना था बस लम्हे में करना था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ एक आखिरी नज़र डाली और अपने अपने इरादों को मजबूती से थामते हुए इस खतरनाक सूरत हाल का सामना करने के लिए कदम बढ़ाया। दोनों के सर पर सुल्तान के आदमियों ने गन तान रखी थी और एक लम्हे के लिए दुनिया जैसे थम सी गई थी। उस लम्हे में दो आदमियों ने आगे बढ़कर मीरब की तरफ का दरवाज़ा खोला था। इनकी हर हरकत में खतरे की घंटियां बज रही थी, और अब इन दोनों के लिए चुप रहना मुमकिन नहीं था। शामिर का दिल धड़क रहा था और रोमांचा की आंखों में तूफान था, लेकिन दोनों जानते थे कि इस वक्त खामोशी इख्तियार करना या पसपाई इख्तियार करना इनके लिए मौत के मुतरादिफ हो सकता था। तुम लोग क्या चाहते हो? रोमांचा ने बोला। इसकी आवाज़ में गुस्सा और मीरब को नुकसान पहुंचाने का डर था। हम सुल्तान से रिहाई चाहते हैं। एक आदमी ने गन का रुख मीरब की तरफ करते हुए सख्त आवाज़ में कहा। जब तक तुम लोग सुल्तान की रिहाई का बंदोबस्त नहीं करते ये लड़की हमारी कैद में रहेगी। रोमांचा की आंखों में गुस्से का तूफान था, लेकिन इसके चेहरे पर एक संजीदा सुकून था।
وہ جانتا تھا کہ اس لمحے میں کوئی غلط قدم حالات کو اور زیادہ پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ وہ لوگ شاید میرب کو لے جا کر سلطان سے رہائی کو ممکن بنانا چاہتے تھے۔ تمہیں لگتا ہے ہم تمہاری دھمکیوں سے ڈر جائیں گے؟ شاہمیر نے سخت لہجے میں ان کا منہ توڑ جواب دیا۔ اس کی آواز میں بے حد اعتماد تھا۔ دیکھو تم لوگ ہم سے نہ الجھو تو ہی بہتر ہے، جتنا الجھو گے اتنا ہی نقصان اٹھاؤ گے۔ ہم کوئی خون خرابہ نہیں چاہتے، بہتر ہے کہ تم لوگ سلطان کو آزاد کروا دو، ہم اس لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، شاہمیر نے سختی سے کہا۔ اس کی آواز میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا کمزوری نہیں تھی۔ سلطان اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے اور اسے آزادی نہیں مل سکتی۔ اس کے الفاظ اتنے پرعزم تھے کہ جیسے وہ اپنی بات پر پختہ تھا۔ اس کی نظریں سلطان کے آدمیوں پر مرکوز تھی۔ شاہمیر جانتا تھا وہ اسے اس لمحے میں کوئی بھی کمزوری یا ہچکچاہٹ ان کے لیے مہنگی ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ آدمی میرب کو گاڑی سے باہر کھینچنے ہی والا تھا کہ رومان شاہ نے آگے بڑھ کر پاؤں کو زور سے اس آدمی کے پیٹ پر مارا، جس سے وہ نیچے گرنے پر مجبور ہو گیا، اور اس انداز سے اس پر جھپٹا تھا کہ نہ تو اس کے سر پر گن تاننے والے آدمی کو کچھ سمجھ آیا اور نہ ہی جسے ٹانگ پڑی تھی وہ کچھ سمجھ سکا۔ رومان شاہ کی حرکت اتنی تیز اور غیر متوقع تھی کہ اس کے مخالفوں کو کوئی رد عمل دینے کا وقت نہ ملا۔ وہ فوراً قابو پا گئے۔ شاہمیر نے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے سر پر گن تانے کھڑے آدمی کے ہاتھ سے گن چھین لی۔ اس کی حرکت اتنی تیز اور پختہ تھی کہ اس آدمی کو کسی رد عمل کا موقع نہ ملا۔ شاہمیر نے گن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے اپنے سامنے کھڑی دونوں آدمیوں کو خطرے کی گھنٹی سنا دی۔ رومان شاہ نے اپنے شلوار کی ناپ میں لگی ہوئی پسٹل کو تیزی سے نکالتے ہوئے دشمن پر تان لیا، پاؤں مار کر میرب کی گاڑی کا دروازہ بند کر کے اسے ریسیو کر دیا۔ دوسری جانب شاہمیر نے دشمنوں پر اپنی بندوق کا رخ کھول دیا۔ رومان شاہ دشمنوں کو بھرپور جواب دیتے ہوئے گاڑی کی بیک سائڈ پر چھپ کر خود کو بچا رہا تھا۔ شاہمیر بھی گاڑی کے سائڈ پر جا کر جھکتے ہوئے خود کو بچاتے ہوئے دشمنوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا تھا۔ آمنے سامنے گولیوں کا دھڑا دھڑ مقابلہ چل رہا تھا، جہاں دونوں طرف سے شدید فائرنگ ہو رہی تھی۔ میرب سیٹ کے نیچے سر چھپائے دبک کر چھپ رہی تھی اور مسلسل روتے ہوئے پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ شاہمیر کی گاڑی بلٹ پروف تھی اور تو میرب اندر بالکل محفوظ تھی۔ اسے کسی بھی طرح کا نقصان گاڑی کھولے بغیر نہیں پہنچایا جا سکتا تھا۔ شاہمیر کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی موجود تھی۔ شاہ ریموٹ سے گاڑی کو لاک کر چکا تھا۔ اب میرب پوری طرح سے سیف تھی۔ کتنے پیارے تھے دونوں شہزادے، جن کو اس وقت اپنی جان نہیں اپنی عزت کی فکر تھی۔ دشمنوں کو شاید یہ امید نہیں تھی کہ یہ دونوں اب ان پر بھاری پڑیں گے، مگر دونوں ان پر سختی سے بھاری پڑ چکے تھے۔ ان کے بندے ایک کے بعد ایک ڈھیر ہونے لگے تھے، لیکن وہ بھی سلطان کے آدمی تھے۔ ہار ماننا ان کی فطرت میں نہ تھا۔ سب کچھ ختم ہونے کے قریب تھا، مگر ان میں سے ایک آدمی جو گاڑی کے بیک سائڈ کی جانب چھپ کر بیٹھا تھا، اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گولی چلائی اور رومان شاہ کو زخمی کر دیا۔ شاہ کو گولی لگ چکی تھی۔ اس نے اپنے بازو پر ہاتھ رکھا اور چہرے پر سخت تاثرات کے ساتھ بازو کو دباتے ہوئے لڑکھڑا گیا تھا۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے درد کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا جسم شدید تکلیف میں تھا۔ دوسری جانب شاہمیر نے یہ منظر دیکھتے ہی فوراً اس آدمی کا خاتمہ کر دیا اور سلطان کے تمام آدمی ایک کے بعد ایک ڈھیر ہو چکے تھے۔ صورتحال کو قابو میں لاتے ہوئے شاہمیر نے خود کو مضبوط رکھا اور شاہ کے زخمی ہونے کے باوجود وہ دشمنوں کے سامنے بے خوف کھڑا رہا تھا۔ شاہ کو گولی لگتے ہی میرب نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ لیا تھا۔ اس کا دل بے قابو ہو گیا تھا اور وہ گاڑی میں تڑپ کر شیشے کو ہاتھ مارتے ہوئے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرب کی حالت بہت بدتر ہو گئی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر شاہ کو کھو دینے کا خوف سمایا ہوا تھا اور وہ خوف اس کی آنکھوں میں صاف طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا جسم لرز رہا تھا اور دل میں ایک اذیت کی لہر دوڑ رہی تھی، جیسے وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے خوف کا سامنا کر رہی ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرب نے چیختے ہوئے کہا، مگر گاڑی کے شیشے کی آواز باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اللہ جی، شاہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بدلے میری سانسیں چھین لے۔ میرب نے درد اور خوف سے اپنے آپ کو دہراتے ہوئے کھڑکی کو پیٹتے اپنے چہرے کو مارتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے سیٹ پر گرتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا جسم تھک چکا تھا اور وہ دل میں بے پناہ صدمہ تھا، جو اس کی جان سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھا۔ رومان شاہ کی حالت کا سوچتے ہوئے خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی، جیسے اس کا دل ٹوٹ چکا ہو۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور اس کے جسم کا جو بے قابو ہو چکا تھا، سب کچھ ایک تباہ کن خواب کی طرح تھا۔ شاید وہ بے ہوش ہو گئی تھی، مگر اس کی حالت ایک گہری اذیت تھی جو اس کے دل میں شاہ کی محبت اور خوف کی شدت کو ظاہر کرتی۔ میرب کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا۔ کمرے میں بیزار سی خاموشی تھی۔ دماغ میں کسی نے بے تحاشا شور مچایا ہوا تھا۔ آنکھیں کھولتے اس کے دماغ میں بے ہوش ہونے سے پہلے سارا منظر گھوم گیا تھا۔ شاہ، وہ مشکل سر اٹھائے بڑبڑائی۔ دماغ میں اتنے سوال تھے کہ جن کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ میں لگے کینولا پن کو محسوس کیا، اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ شاہ کے بارے میں سوچتے ہی وہ جھٹکے سے بیڈ سے اٹھ بیٹھی تھی۔ شاہ کو کھو دینے کا خیال ہی اتنا اذیت ناک تھا کہ وہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ میرب کی ماما جو ایک سائڈ صوفے پر بیٹھی ہوئی تصویر پڑھ رہی تھی، اپنی بیٹی کو ہوش میں آتے دیکھ کر وہ فوراً اس کی جانب بڑھی۔ شاہ کہاں ہے؟
وہ بے قابو ہو کر بولی تھی، میرا وہ ٹھیک ہے، آرام سے لیٹ جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے تمہیں آرام کرنے کو کہا ہے، آپ مجھے شاہ کے پاس لے کر جائیں، میں آرام نہیں کر سکتی اور نہ ہی مجھے کسی پر یقین ہے، کیا پتا آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ میرا اس وقت اپنے شاہ کے لیے اتنی بے چین تھی کہ وہ اپنی ماں تک پر یقین نہیں کر پا رہی تھی، ہاتھ میں لگی ہوئی ڈرپ کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ بے قابو ہو رہی تھی، اس کی ماں اسے پکڑ کر بمشکل سنبھالے ہوئے تھی، مگر میرا کو ہر حال میں اپنے شاہ کے پاس پہنچنا تھا، اس کی ماں کے لاکھ روکنے کے باوجود میرا کے ہاتھ سے ڈرپ پن کو کھینچ چکی تھی، خون اس کے نازک سے ہاتھ پر تیزی سے نکلتے ہوئے اسے لال کر رہا تھا۔ میرب کی ماں گھبرا گئی، میرب شروع سے ہی ضدی اور خود سر تھی، مگر رومانچا کے ساتھ شادی کے بعد اس میں خاصا بدلاؤ آیا تھا، مگر اس وقت میرب کے اندر وہی پرانی میرب والی جھلک دکھائی دے رہی تھی جو ضدی ہو کر بھی کچھ کر سکتی تھی، یہاں تک کہ وہ خود کو نقصان بھی پہنچا سکتی تھی۔ رومانچا کے ساتھ اس کے عشق اور محبت سے اس کی ماں غافل نہیں تھی۔ جس لڑکی نے اپنی جان پر کھیل کر رومانچا کی محبت کو حاصل کیا ہو، اسے کھو دینے کا ڈر اور احساس اس لڑکی پر کیا اثر چھوڑے گا، یہ بات اس کی ماں کے دل میں ایک گہرا خوف پیدا کر رہی تھی۔ میرا بیٹا، میری بات سنو، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ ٹھیک ہے۔ میرب کی ماں میرب کا خون زدہ ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میرب اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو دور کرتے ہوئے بغیر جوتے پہنے ہاسپٹل کے بیڈ سے پاگلوں کی طرح اتر کر روم کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکل آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی نیا بکھیڑا کھڑا کرتی، سامنے سے آتے ہوئے شاہمیر سے ٹکرا گئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے بہتے خون کو دیکھ کر شاہمیر کا چہرہ بدل گیا تھا۔ او مائی گاڈ! شاہمیر نے جلدی سے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے جیب سے رومال نکال کر اس کے ہاتھ پر لپیٹا تھا تاکہ خون کی رفتار کم ہو سکے۔ میرب، تم پاگل ہو گئی ہو؟ شاہمیر نے غصے سے کہا۔ جی، پاگل ہو گئی ہوں، اور اگر آپ مجھے شاہ تک نہیں لے کر گئے تو میں پاگل بن کر کچھ بھی کر سکتی ہوں، اور پلیز مجھے بچے مت سمجھ کر بہلانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اگر وہ ٹھیک ہیں تو آپ مجھے ان کے پاس لے کر جائیں۔ وہ اس وقت ضدی انداز میں چیخ رہی تھی، اس کی اونچی آواز سے ارد گرد کھڑے ڈاکٹرز اور نرسوں نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ میرب کی آنکھوں میں بغاوت دیکھ کر شاہمیر سمجھ گیا تھا کہ وہ ایسے نہیں رکے گی۔ اپنی لاڈلی بہن کو اس طرح دیکھنا شاہمیر کو بہت تکلیف دے رہا تھا۔ اس کا حل صرف ایک ہی تھا کہ میرب کو رومانچا کے پاس لے جایا جائے۔ اچھا، چپ ہو جاؤ، تمہیں اس کے پاس جانا ہے، چلو، مگر چیخو پکار نہیں کرنی، یہ ہاسپٹل ہے اور یہاں مریضوں کو ڈسٹرب کرنا بری بات ہے۔ شاہمیر نے اپنے پیار سے سامنے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے ریلیکس کیا تھا۔ شاہمیر کی ماں کی جان میں جان آئی تھی، یہ دیکھ کر کہ شاہمیر آ چکا ہے، ورنہ اپنی بیٹی کی ضد سے وہ اچھی طرح سے واقف تھے۔ اس کے ہاتھ سے بہتے ہوئے خون نے اس کی ماں کو بہت پریشان کر دیا تھا۔ شاہمیر نے ہاتھ سے اشارے سے اس کی ماں کو کہا تھا کہ سب ٹھیک ہے، وہ سب سنبھال لے گا۔ میرب کو اپنے ساتھ تھامے ہوئے وہ رومانچا کے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رومانچا ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا تھا، اس کے چہرے پر تھکاوٹ کی واضح لکیریں نظر آ رہی تھی۔ گولی رومانچا کے بازو کو چھو کر گہرائی سے گزر گئی تھی، جس سے رومانچا کی جان تو بچ گئی تھی، مگر اسے اچھی خاصی تکلیف آئی تھی۔ ڈاکٹرز کے کہنے کے مطابق رومانچا بالکل خطرے سے باہر تھا اور زخم بھی بہت جلد ٹھیک ہونے کا امکان تھے، مگر وقتی طور پر تکلیف کافی آ گئی تھی۔ شاہمیر نے جیسے ہی دروازہ کھولا، میرب کی نظر رومانچا پر پڑی۔ وہ ایک بازو ماتھے پر رکھے ہوئے لیٹا تھا، اس کے بازو پر ڈرپ لگی ہوئی تھی اور ڈاکٹر اس کے قریب آ کر انجیکشن لگا رہی تھی۔ میرب کی نظر جیسے ہی اپنے پیارے شاہ پر پڑی، وہ تڑپ کر اپنے بھائی کے ہاتھ چھڑوا کر بھاگتے ہوئے شاہ کے سینے پر جا لگی۔ یار، اپنی بیوی کو سنبھال، ورنہ پورے ہاسپٹل کے مریضوں نے ہاسپٹل کو اللہ حافظ کہہ کر چلے جانا ہے، جتنا تمہاری بیوی پاگلوں کی طرح شور مچاتی ہے۔ شاہمیر نے ہنستے ہوئے اپنی بہن کے کارنامے کو بتایا تھا۔ رومانچا کے لبوں پر اتنی تکلیف میں بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تو جا احسان نہ کر، میں ہوں اسے سنبھالنے کے لیے، رومانچا نے اپنی روبدار سنجیدہ آواز میں کہا۔ شاہمیر نے میرب اور شاہ کو اکیلے چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کرتے مسکراتے ہوئے روم کا دروازہ بند کر کے واپس چلا گیا۔ ڈاکٹر جو ان کے آنے سے پہلے ہی رومانچا کو انجیکشن دے رہی تھی، مسکراتی نظروں سے رومانچا کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر رومانچا کو دیکھ رہی تھی، اس میں تو کوئی حیرت کی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ رومانچا چیز ہی ایسی تھا کہ وہ ایک بار تو مرد اس کی جانب پلٹ کر دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، تو یہ بیچاری تو ایک معصوم کی ڈاکٹر تھی۔ وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر غیر ارادی طور پر بار بار چور نظروں سے شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ میرب کے طوفانی طریقے سے سینے پر گرنے سے بازو میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا، مگر مجال ہے جو اس شخص کے منہ پر ذرا سی بھی شکن آئی ہو۔ اپنا ٹھیک والا ہاتھ اٹھا کر وہ میرب کی کمر پر رکھتے ہوئے نارمل تاثرات کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ ڈاکٹر رومانچا کے ضبط پر حیران تھی۔ ڈاکٹر اسے پیار بھرے سین اور رومانچا کی محبت میں صبر کی انتہا کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے رک گئی، جبکہ انجیکشن تو لگ چکا تھا اور اس کا کام ختم ہو چکا تھا، مگر شاید وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ مگر میرب نے سر اٹھا کر ڈاکٹر کی جانب غصے سے دیکھا۔ ڈاکٹر کی مسکراتی نظریں شاہ پر پڑتے ہی دیکھ کر میرب سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرب کوئی غیر اخلاقی حرکت کرتی، رومانچا نے ہاتھ کے اشارے سے ڈاکٹر کو جانے کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر نے ہنستے ہوئے رومانچا پر مسکراتی نظر ڈالی اور روم سے نکل گئی۔ تم رو رہی ہو؟ رومانچا نے اپنے سینے پر میرب کے گرم آنسو کو محسوس کرتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا۔ ہلکا سا تکیے
سے سر اٹھاتے ہوئے اس نے اپنی نظروں کو میرب کے چہرے پر مرکوز کیا تھا، جہاں آنکھوں میں چھپا ہوا دکھ صاف آیا تھا۔ اس کے تاثرات میں ایک پرسکون سا وقار تھا، جیسے وہ ہر غم کو اپنے اندر کی جانب کر کے میرب کو تسلی دینا چاہتا ہو۔ پاگل، رونا بند کرو، رومان شاہ کے نرم و گرم مضبوط لہجے میں کہا۔ شاہ میرب کے آنسو اپنی قمیص میں جذب ہوتے محسوس کر رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، صحیح سلامت ہوں۔ اس کی آواز میں ایسا سکون تھا جو طوفان کے بیچ میں دل کو مطمئن کرتے۔ میرب نے بھی یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، جیسے اس کے الفاظ پر یقین نہ کر پا رہی ہو، مگر رومان شاہ کی نظریں جو ہمیشہ کی طرح گہری اور بے خوف تھی، میرب کو خاموش کرانے کے لیے کافی تھی۔ آپ نہیں جانتے میں کتنا ڈر گئی تھی۔ میرب کی آواز ٹوٹ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جب آپ کو گولی لگی مجھے لگا سب ختم ہو جائے گا۔ میں باہر نکلنا چاہتی تھی مگر گاڑی لاک تھی۔ میں آپ کو کتنی آوازیں دی مگر بھائی اور آپ کو میری آواز نہیں آ رہی تھی۔ رومان شاہ نے اس کے چہرے پر نظریں جمائی، اس کے ڈر کو محسوس کرتے ہوئے اس کی کمر پر رکھا ہوا ہاتھ نرمی سے دباتے ہوئے اسے اپنے ہونے کا احساس اور یقین دلایا۔ میں یہاں ہوں، ٹھیک ہوں، تمہارے پاس، اور انشاءاللہ ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا، چاہے جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں۔ انشاءاللہ ہم ہر جنگ جیت لیں گے۔ خانہ بابا کی پاک سر زمین پر بیٹھ کر جو دعا ہم نے خدا کے سامنے کی، ہمارے رب نے وہ لگتا ہے اپنی بارگاہ میں قبول کر لی۔ اس لیے تو ہر مشکل سے ٹکرانے کے بعد ہم واپس ایک دوسرے کے پاس آ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ ساتھ ہمیشہ سلامت رہے گا، آمین ثم آمین۔ میرب کے آمین کے جواب پر شاہ نے پوری عقیدت سے ثم آمین کہا تھا۔ اب یہ آنسو صاف کرو، رومان شاہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی نرمی مگر گہرائی تھی۔ تمہارے یہ آنسو مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں، اور یاد رکھو ابھی تمہیں اس غلطی کی سزا بھی ملنی ہے جو تم نے وہاں میرے پیچھے علیزے کے ساتھ آ کر کی، وہ بھی میری اجازت کے بغیر۔ جتنی مرضی سزائیں دے لیجیے، چاہے تو میری اس غلطی کی سزا میری جان نکال کر لے لیجیے، میں حاضر ہوں، میرب نے روتے ہوئے سے کہا، اور اس کی آواز میں بے بسی اور محبت کی گہرائی تھی۔ اس کی محبت پر شاہ کے لب مسکرا دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، کبھی آپ کو مجھ سے دور نہ کرے، میں آپ کی دوری برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے یہ سب کہتے ہوئے اپنا سر شاہ کے سینے سے ٹکا رکھا تھا۔ آنسو بے قابو ہو کر بہتے ہوئے شاہ کے دل کو موم کرتے جا رہے تھے۔ اس کے الفاظ دل سے نکل رہے تھے، اس کی بات کی سچائی اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو دے رہے تھے۔ ہائے شاہ دی جان، شاہ تینوں سزا کیویں دے سکتا ہے؟ تیری جان وچ تے میری جان بسدی ہے، جہڑا تیری اکھاں وچ اتھرو برداشت نہیں کر سکتا، وہ تیری جان کیویں کر سکتا ہے سونیے۔ آج پہلی بار میرب نے رومان شاہ کے ترجمے کی امید نہیں رکھی تھی۔ وہ بھی جو کہہ رہا تھا، میرب کے لیے اس وقت اس کی باتوں کا کوئی مطلب نہیں تھا، اسے بس اپنے شاہ کے صحیح سلامت ہونے کی خوشی تھی، اور وہ خوشی وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے سینے پر سر ٹکائے محسوس کر رہی تھی۔ میری جان، اتنا قریب ہو کر میری دھڑکنوں کو بے ترتیب مت کرو کہ میں خود کو سنبھال نہ سکوں۔ رومان شکل اب مونچھوں تلے شرارتی انداز میں مسکرا اٹھے تھے۔ دل میں مچی ہوئی ہلچل زبان تک آ گئی تھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ اس وقت وہ شدید بازو میں درد میں مبتلا تھا۔ کمال کا ضبط تھا اس شخص کا جسے صرف میرب کی قربت محسوس ہو رہی تھی، درد نہیں۔ میں اس وقت آپ سے دور نہیں ہو سکتی، چاہے آپ کی دھڑکنیں تیز ہوں، جذباتوں میں طوفان آئے یا قہر، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا جی، تو یہ بات ہے؟ شاہ مسکراتے ہوئے اس پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر چکا تھا، اپنے لبوں کو اس کے بالوں میں رکھ کر اپنی محبت اور قربت کا احساس دلایا۔ اس وقت اس کی بیوی بہت جذباتی مود میں تھی۔ رومان شاہ اپنی شہزادی کا دل نہیں توڑ سکتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل کو اٹھانے کی کوشش کی، اور اسی کوشش میں اپنے دوسرے بازو میں شدید درد کا احساس ہوا۔ ہلکی سی آہ اس کے لبوں سے نکلی، جس پر میرب نے فوراً گھبرا کر سر اٹھایا۔ کیا ہوا آپ کو؟ درد ہو رہا ہے؟ اس نے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھامے فکر مند انداز میں پوچھ رہی تھی۔ رومان شاہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، چہرے سے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اسے کتنی تکلیف ہے۔ ہاں درد تو تھا، لیکن تمہارے پاس آنے سے ختم ہو گیا ہے، شاہ نے آنکھ دبا کر شرارتی انداز میں کہا۔ کوئی اتنے سیریس ماحول میں بھی رومانٹک بات کیسے کر سکتا ہے؟ میرب نے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کر سکتا ہوں، تم ذرا فون پکڑو، پھر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، رومان شاہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اس کا موڈ کافی رومانٹک ہو رہا تھا۔ فون کیا کرنا ہے آپ نے؟ آرام سے لیٹے رہیں، آپ کو گولی لگی ہے اور آرام کی ضرورت ہے، کبھی خود کو آرام بھی دینا سیکھ لیجیے، میرب نے اپنے شاہ کو ڈانٹا تھا۔ رومان شاہ نے آئی برو اٹھا کر ہلکے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا مطلب تو میرب نہیں سمجھ پائی، لیکن فوراً اسے احساس ہوا کہ شاید اس نے اپنے شاہ سے بدتمیزی کر دی ہے۔ پیاری سی شہزادی پل بھر میں اپنے غصے کو صفر پر لاتے ہوئے فوراً سوری بول چکی تھی۔ شاہ کو اس کے ڈرنے کی ایکٹنگ پر ہنسی بھی آ رہی تھی، مگر ایک بار پھر اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فون مانگا۔ میرب نے جلدی سے فون اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ رومان شاہ نے شاہ میر کے نمبر پر وائس میسج چھوڑا۔ میں اس وقت اپنے روم میں ہوں اور کسی بھی طرح سے ڈسٹربنس نہیں چاہتا، کوئی ڈاکٹر یا کوئی بھی ایرا غیرہ میرے روم میں تشریف نہ لائے۔ ایرا غیرہ سے مراد شاہ میر تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فون واپس میرب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میرب حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے اپنے بھائی سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے پیارے شوہر نے بے باکی سے کہہ دیا تھا کہ وہ روم میں نہ آئے، کیونکہ اس کی بیوی اس کے پاس ہے۔ شاہ کتنے بے شرم ہو گئے ہیں آپ!
ایسے کون کہتا ہے؟ وہ میرے بھائی ہیں، میرب نے شرماتے ہوئے لال ٹماٹر ہو چکے چہرے سے کہا تھا۔ اشاق کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے شوہر کی بے باکی سے بہت زیادہ حیران ہو گئی تھی۔ کیوں بھائی، اس میں بے شرمی کی کیا بات ہے؟ میرے پاس میری بیوی ہے تو مجھے شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم میرے پاس آؤ، مجھے شرم و حیا کے پارٹ بعد میں پڑھا لینا، پہلے میری تیز ہو چکی دھڑکنوں کو میرے قریب آ کر سنو اور اس کا علاج کرو۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس سے اپنے قریب کیا۔ میرب رومانچا کے مضبوط سینے پر سر رکھے ہوئے اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے مسکراتی تھی۔ رومانچا کا مضبوط دل اپنی دھڑکنوں سے اس سے اپنے اندر مچی ہوئی ہلچل کا احساس دلا رہا تھا۔ شاہ کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی خوشبو میرب کی سانسوں میں رچ بس گئی تھی اور وہ اس کی قربت میں مہو ہو گئی تھی۔ رومانچا نے ایک ہاتھ نرمی سے میرب کی پیٹھ پر رکھا، اسے محبت سے اپنے قریب کر کے اس لمحے کو اور بھی محبت بھرا بنا لیا تھا۔ شاہ پلیز خود پر کنٹرول رکھیں، یہ ہمارا بیڈ روم نہیں ہے، یہ ہاسپٹل کا بیڈ ہے۔ میرب اپنے شاہ کے انداز پر شرم سے لال ہو رہی تھی، جیسے اپنے شاہ کی بے باکی اور قربت سے اور بھی بے چین ہو کر بول رہی تھی۔ جانشاہ دماغ خراب مت کرو، میں تو کسی سے ڈرتا نہیں ہوں اور نہ ہی تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ روم میں میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا۔ تم مجھے خود پر کنٹرول رکھنے کی تبلیغ مت دینا۔ چپل اتارو اور میرے قریب بیٹھو، میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ یا تو میرے اتنے قریب ہونے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تھا، یا پھر اب چپ چاپ میری محبت کے حصار میں آ جاؤ۔ رومانچا کے ذرا سی سخت آواز پر میرب کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ فوراً چپل اتار کر شاہ کے قریب بیٹھ گئی، مگر جھجک اور شرم کی وجہ سے اس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ اسے بار بار یہ احساس ستا رہا تھا کہ یہ ہاسپٹل کا روم ہے، مگر رومانچا کے سامنے انکار کرنے کی جرات نہیں تھی۔ رومانچا کی محبت میں ایک ایسی دلکشی تھی جس میں آزادی بھی تھی اور سختی بھی۔ جہاں وہ سٹاپ لگا دیتا وہاں سے آگے میرب کی ہمت کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ایک مرد کی محبت میں یہ لازم ہے، عورت کو اتنی محبت دو کہ وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت عورت سمجھے، اور ایک مرد کی زبان میں ایسا اثر ہونا چاہیے کہ بغیر ہاتھ اٹھائے، بغیر گالی گلوچ کیے اتنا دبدبا ہو کہ عورت جب اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے تو اس کی سانسیں بند ہو جائیں۔ یہی اصلی مرد کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ بیوی ہو میری، اتنا دور ہو کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ رومانچا کی آواز میں محبت کے ساتھ ساتھ ضد بھی تھی۔ وہ بہت محبت کرنے والا شوہر تھا، مگر ضدی بھی اتنا تھا کہ اگر اس کے دماغ میں کوئی بات گھس جائے تو وہ اسے حاصل کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھتا تھا۔ اب اس کے دماغ میں یہ ضد گھس چکی تھی کہ میرب سے جھجک کی وجہ سے اس کے قریب نہیں آ رہی تھی، اور یہ بات اس کی انا پر آ چکی تھی۔ رومانچا کی محبت کی شدت اتنی بڑھ چکی تھی کہ میرب کے ساتھ محبت کی چند لائنیں کراس کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھنے والا تھا۔ دور تو نہیں بیٹھی، آپ کے پاس ہی تو ہوں، میرب نے گھبرائی سی نظروں سے رومانچا کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے ہر لمحہ یہ ڈر تھا کہ کوئی نہ آ جائے، لیکن وہ پاگل تھی، یہ بھول چکی تھی کہ وہ اس وقت رومانچا کے دسترس میں ہے، اور وہ اسے اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس کے کہے بغیر اس کے روم میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اسے قریب ہونا کہتے ہیں۔ رومانچا کی آواز میں سختی تھی۔ شاہ نے میرب کی کمر پر گرفت اور مضبوط کر دی تھی۔ غصے کا اظہار اس کے بدن میں سرایت کر چکا تھا۔ نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے بالوں کو پیچھے کی طرف کرتے ہوئے میرب کے چہرے کو اپنے قریب لانے کے لیے آنکھ کا اشارہ کیا۔ میرے ایک ہاتھ کی حالت ایسی ہے کہ یہ سب تمہیں کرنا پڑے گا، ورنہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ میرب اپنے جھجکتے ہوئے چہرے کو رومانچا کے قریب لے آئی تھی، کیونکہ اپنے شاہ کی ذرا سی بے بسی میرب کو کہاں منظور تھی۔ بس اس سے آگے کچھ نہیں کرو گے، بہت ہی کنجوس ہو۔ رومانچا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے چہرے پر جھکاتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ رومانچا کی نرم سی آواز محبت کے لفظوں کی مانند میرب کے سانسوں میں بکھر رہی تھی۔ شدت سے وہ اپنی محبت کی طرف میرب تک پہنچا رہا تھا۔ میرب کی قربت رومانچا کے بازو میں اٹھتی ہوئی تکلیف کو کم کر چکی تھی، یا پھر یوں کہہ لیں کہ وہ اس تکلیف کو محسوس نہیں کر رہا تھا۔ لمحہ لمحہ میرب کے لبوں کے لمس کو اپنے لبوں پر بکھیرتے ہوئے مدہوشی کے عالم میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اگر رومانچا میرب کی محبت میں اتنا غرق ہو چکا تھا کہ وہ یہ بھول چکا تھا کہ یہ ہاسپٹل کا روم ہے، تو میرب کو بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اپنے شاہ کی قربت میں خود کو اس کے حوالے کیے ہوئی تھی۔ نہ جانے کتنے ہی خوبصورت لمحے گزرتے چلے گئے، وہ لبوں سے لبوں کا ملاپ کرواتے ہوئے شاید وقت کی سرسراہٹ کا احساس بھول چکے تھے۔ اگر فون پر میسج نہ آیا ہوتا تو شاید یہ خوبصورت لمحے کچھ اور دیر تک قائم رہتے، مگر میسج ٹون نے اس پیارے لمحے کو ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ میرب گھبرا کر رومانچا سے کچھ دور ہو گئی تھی، مگر رومانچا کی صحت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ وہ اس طرف دیکھتے ہوئے بھی اس ایک لمحے کے لیے بھی نظر نہ ہٹاتے اسے پھر سے اپنے قریب کر رہا تھا۔ کیا پرابلم ہے تمہارے اندر؟ یہ کس قسم کا ڈر چھپا ہے؟ تم اپنے شوہر کے قریب اور اس وقت اس سے بڑھ کر قیمتی اور ضروری کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ رومانچا نے ایک نرم مگر پختہ انداز میں میرب کو اپنے بازوں میں بند کر لیا تھا۔ خوبصورت شہزادے کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میرب اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہل سکی۔ نہیں، میں ڈر تو نہیں رہی، مگر مجھے لگا کہ کوئی ضروری میسج ہوگا۔
मीरब ने अपनी घबराहट को छुपाने के लिए प्यारे से झूठ का सहारा लिया था। जाने शाह, ये बहुत गलत बात है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। रोमान शाह ने इसकी चोरी पकड़ते हुए नर्म लहजे में कहा, नहीं शाह, मैं झूठ नहीं बोल रही। मीरब, झूठ झूठ ही होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। अल्लाह के नज़दीक ये दोनों दोनों बुरे अमल हैं और इन्हें नापसंद करता है। और दूसरी बात मेरी जान, तुम्हें सब कुछ जानने की सलाहियत हासिल है। तुम्हारे झूठ को मैं फ़ौरन पकड़ लेता हूँ। और जहाँ तक बात है किसी ज़रूरी मैसेज की, तो तुम्हारी कुर्बत में मेरे लिए कोई भी और बात इतनी ज़रूरी नहीं होती। मेरे लिए सबसे ज़रूरी तुम हो। रोमान शाह ने इसके खूबसूरत चेहरे पर गहरी नज़र डालते हुए मीरब को बेहद करीब करते किए हुए था। चेहरा उसके करीब ले आते हुए और इसकी खुशबू को सांसों में उतारते हुए मधुर सा हो रहा था। मीरब, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी के साथ इतनी मोहब्बत कर सकता हूँ। कभी नहीं सोचा था कि तुम एक दिन मेरे लिए इस कदर सुकूनता हो जाओगी कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए निशा बन जाए। जब तुम मेरे पास नहीं थी, तुम्हारे बारे में सोचना मुझे सुकून देता था। जब भी मैं बेतहाशा टूट जाता था, जिंदगी से हारने लगता था, तो मेरा दिल ये सोचता था, सोचकर फिर जीने की तमन्ना करता था कि इन तकलीफों के बाद भी मीरब से मिलूंगा। मीरब मेरे पास होगी, और ये सोचना ही मुझे पुरसकून कर देता है। आहिस्ता-आहिस्ता अपने दिल की हर बात बताते हुए मीरब की धड़कनों में चेहरा छुपाए हुए था। रोमांच का इतना करीब होना मीरब की धड़कनों को बेतरतीब कर रहा था। वो अपने शाह की बातें सुनते हुए कभी अपने शाह की पीठ को नर्म हाथ से सहला रही थी, तो कभी रोमांच के घने बालों में उंगलियां फेरते हुए अपने शाह को पुरसकून कर रही थी। मीरब के वजूद की खुशबू और रोमांच पर गहरे नशे की तरह सराहियत कर रही थी। मीरब अपने रोमांच की मोहब्बत का इज़हार सुनकर अपने शाह पर कुर्बान हो रही थी। सोच रही थी कि वो कितनी खुशकिस्मत है जिसे रोमांच की मोहब्बत मिली। जिस शख्स की मोहब्बत के लिए एक लड़की ने अपनी ज़िंदगी तक हार दी, मगर रोमांच की मोहब्बत हासिल न कर सकी। और मीरब की किस्मत में रोमांच की मोहब्बत का समंदर था। वो अपनी ही किस्मत पर नाज करते हुए मुस्कुरा रही थी। एक औरत के लिए ये बहुत खुशगवार एहसास होता है कि जब इसका शौहर अपनी मोहब्बत का इज़हार करता है। मोहब्बत करना और मोहब्बत का इज़हार करना दोनों अलग-अलग बातें हैं। बहुत से शौहर अपनी बीवियों से मोहब्बत तो करते हैं, मगर इज़हार में कंजूसी करते हैं, जबकि मोहब्बत का इज़हार आपकी मोहब्बत को मज़बूत करता है। बीवी को अपनी मोहब्बत का इज़हार करके इतना मज़बूत बनाएँ कि अगर कोई दिल फेंक आशिक आपकी बीवी की ज़िंदगी में दाखिल हो, तो वो इसे नज़रअंदाज़ कर सके। अपनी मोहब्बत का इज़हार करके आप अपनी बीवी को इतना मज़बूत बनाएँ कि वो किसी भी आज़माइश का मुकाबला कर सके। ये सब कुछ इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आपकी बीवी का दिल आपके साथ हमेशा मुख़लिस रहे। हम आम इंसान हैं और हमारी सोच भी आम इंसानों जैसी है। चाहे हम कितनी भी कोशिश करें ये कहें कि हमें इज़हार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि रिश्ता मज़बूत बनाने के लिए इज़हार ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पर मियाँ-बीवी के रिश्ते में जो कमज़ोर पड़ने लगता है, जब इज़हार ख़त्म हो जाता है। रोमांच अपनी मोहब्बत को वक़्तन-वक़्तन अपनी बीवी के साथ शेयर करते हुए हमेशा अपने रिश्ते को मज़बूत रखता है। इस वक़्त भी इतनी खूबसूरती से अपनी मोहब्बत और जज़्बात को बयान कर रहा था कि मीरब सुनते हुए अपने रोमांच की मोहब्बत के समंदर में बहती जा रहे थे। मीरब के हाथ को पकड़कर लबों से लगाते हुए बार-बार चूमकर इसकी मोहब्बत और मोहा इसकी खूबसूरती और इसकी औरत होने का एहसास दिला रहा था। मीरब अपने शाह की आँखों में पूरी तरह से खोई हुई थी। ये लम्हे, ये वक़्त बहुत ही खूबसूरत थे। अगर कोई शायर इन लम्हों को अपने कलम से कागज़ पर कैद करता, तो पढ़ने वाले सालों तक इस तहरीर को याद रखते। इन खूबसूरत लम्हों में कहीं भी जिस्म की भूख नहीं थी। यहाँ सिर्फ़ महबूब को महबूब की बातों से दिल में उतारा जा रहा था। ये लम्हे एक दूसरे की रूहों की गहराइयों तक रसाई की कोशिश थे, जहाँ अल्फाज की मोहब्बत जिस्मानी ख्वाहिशात से कहीं ज़्यादा अहमियत रखती थी। रोमांशा के हाथ पर लगी हुई गोली की वजह से जब इसे अस्पताल से डिस्चार्ज करके घर लाया गया, तो रोमांशा अपनी फैमिली के साथ अपने घर जाना चाहता था, मगर शामिर और उसके वालिदैन ने सख्ती से इसे जाने से रोक लिया था। शामिर ने साफ-साफ कह दिया था कि जब तक रोमान शाह पूरी तरह से सेहतयाब नहीं हो जाता, वो यहाँ से नहीं जा सकता। मगर रोमान शाह बज़िद था, वो अपनी बहन के घर और ज़्यादा नहीं रहना चाहता था। रोमान शाह पुरानी सोच का मालिक था, इसे अपनी बहन के घर पर रुकना पसंद नहीं था, मगर शामिर हमेशा इसे ये कहकर लाजवाब कर देता था, ये सिर्फ इसकी बहन का घर नहीं, इसके भाई का भी घर है। शामिर का कहना था कि अगर तुम मुझे भाई नहीं समझते तो फिर चले जाओ। शामिर की बात पर हार मानकर रोमान शाह को हमेशा चुप होना पड़ता था। आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त गुज़रता चला गया और रोमान शाह की सेहत में भी बेहतरी आने लगी। वक़्त तेज़ रफ़्तार परिंदे की तरह गुज़रता जा रहा था। हँसते-खेलते कैसे सुबह से शाम हो जाती पता नहीं चलता था। हर रोज़ रोमान शाह के दोस्तों की महफ़िल भी खूब जमती थी। कभी रोमान शाह अपने दोस्तों को मिलने चला जाता था, तो कभी वो इधर आ जाते। इसी तरह वक़्त गुज़रता जा रहा था। दिलावर के साथ मुसलसल राब्ते में रहते हुए रोमान शाह अपने बिज़नेस को पूरी तरह से सँभाल चुका था। अभी इसने बाकायदा तौर पर ऑफ़िस जाना शुरू नहीं किया था, मगर वो घर पर बैठकर अपने सारे बिज़नेस को ऑनलाइन सँभालने
کی قابل ہو چکا تھا۔ رومان شاہ کے ہاتھ پڑتے ہی بزنس ترقی پر ترقی کرنے لگا تھا، نئے نئے کانٹریکٹ سائن ہونے لگے تھے۔ دوسری جانب سلطان کو اپنے تمام گناہوں کی سزا مل رہی تھی۔ اس پر اتنے زیادہ جرم ثابت ہوئے تھے کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اسے سزائے موت کے آرڈر آ چکے تھے۔ عائشہ نے اپنے تمام جرم قبول کر لیے تھے۔ اپنے منہ سے اس نے شاہ میر پر لگائے ہوئے تمام الزام قبول کر لیے۔ شاہ میر کے اعلیٰ افسران بہت شرمندہ تھے۔ شاہ میر کو لائیو کانفرنس میں بلوا کر اس سے معافی مانگی گئی۔ تمام سوشل میڈیا پر شاہ میر کو واہ واہ ہو رہی تھی۔ شاہ میر کو پوری عزت کے ساتھ نئے عہدے کی آفر کی گئی تھی۔ شاہ میر کو معذرت کے ساتھ ACP کے بجائے SP کا عہدہ آفر کیا گیا تھا، مگر شاہ میر کا دل بے حد ٹوٹا ہوا تھا، کیونکہ یہ حقیقت تھی کہ اسے شاہ میر نے سالوں سچے دل سے محنت کے ساتھ اپنے ملک کی خدمت کی، مگر جب اس پر الزام لگے تو اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ بہت سے دوست افسران ایسے تھے جنہوں نے کبھی شاہ میر کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا اور نہ ہی شاہ میر پر لگائے ہوئے الزاموں کو تسلیم کیا، مگر قانون کے سامنے سب مجبور ہوتے ہیں۔ قانون میں شاہ میر کو غلط ثابت کر دیا گیا تھا اور عدالت ہمیشہ ثبوت مانگتی ہے۔ شاہ میر نے بہت معذرت کے ساتھ انکار کیا، مگر اعلیٰ افسران کا بہت دباؤ تھا اور ایک اچھے آفیسر کو کھونا نہیں چاہتے تھے، اور شاہ میر کو بار بار بلایا جا رہا تھا کہ بار بار معذرت کے پیغام بھیجے جا رہے تھے۔ دوسری جانب رومان شاہ بھی بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی جاب کو دوبارہ کنٹینیو کرے، حالات کا سامنا کرے، اور جب وہ جھوٹا نہیں ہے تو پھر کیوں اپنی جاب چھوڑ رہا ہے؟ گناہ گار اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ شاہ میر ابھی جذباتوں کے کشمکش میں گھرا ہوا تھا کہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے اس نے کچھ وقت مانگا۔ اسی دوران ہنستے کھیلتے وقت گزرتا چلا گیا اور 2 مہینے گزر گئے۔ سلطان کی پھانسی کا دن آج پہنچا تھا۔ سلطان نے آخری خواہش میں اپنے بیٹے ہارون سے ملاقات چاہی تھی۔ لاکھ اختلافات سہی، مگر وہ اس کا باپ تھا۔ ہارون ریشم کے ہمراہ پاکستان پہنچ چکا تھا۔ اپنے باپ کو ملنے کے بعد جب سزائے موت کا اعلان ہو چکا تھا تو وہ دن ہارون کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اندر سے شدید ٹوٹا ہوا تھا۔ اس وقت ایک اچھے دوست کی طرح شاہ میر اور رومان شاہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنا سہارا دیا تھا۔ یہ بھی رومان شاہ اور شاہ میر کی اچھائی تھی کہ وہ اپنے دشمن کے بیٹے کو سہارا دے کر اس مشکل وقت سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رومان شاہ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا تھا۔ 2 مہینے کے عرصے میں رومان شاہ کا زخم بالکل ٹھیک تھا۔ بازو پوری طرح سے کام کر سکتا تھا، مگر ابھی وہ اس کے ہاتھ سے کوئی زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ہارون کو کچھ دن ریشم کے ساتھ شاہ میر اور رومان شاہ نے اپنے گھر ہی روکے رکھا تھا۔ ہارون اور ریشم تقریباً 1 ہفتے کے ساتھ رہے تھے اور صحیح معنوں میں فیملی کیا ہوتی ہے وہ سمجھ چکے تھے۔ وہ بہت خوش تھے۔ ہارون کو وقتی طور پر سلطان کے مرنے کا دکھ تھا، مگر اس نے خود کو بہت جلد اسٹیبل کر لیا تھا، یہ سوچ کر کہ اس کے باپ نے بہت سے گھروں کو اجاڑ دیا، بہت سے بچوں کو یتیم کر دیا اور بہت سی بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹ کر ان کی عزتوں کو پامال کیا۔ یہ سوچتے ہوئے ہارون نے صبر کر لیا اور وہ پوری طرح سے اسٹیبل تھا۔ بس ایک بیٹے ہونے کے ناطے اپنے باپ کی آخرت کے لیے دعا ضرور کرتا تھا۔ ہارون اور ریشم نے یہاں رہتے ہوئے بہت سے خوبصورت پل گزارے۔ اب وہ جانے کا ارادہ کر چکے تھے، مگر رومان شاہ نے ان کو کچھ اور دن اپنے پاس رکنے کی دعوت دی، مگر ہارون کا کاروبار بہت متاثر ہو رہا تھا، اس لیے وہ نہیں رکا۔ آخرکار ان کے جانے کا وقت آ گیا۔ رومان شاہ نے خوشی خوشی اپنی فیملی کے ہمراہ ان کو رخصت کیا۔ شاہ میر خود کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے کے لیے گیا تھا۔ ہارون نے اپنا کاروبار ہی سنبھالنا تھا۔ واپس جا کر سلطان کی دولت سے اس نے ایک پھوٹی کوڑی بھی اپنے اوپر حرام کر دی تھی۔ جو کچھ تھا اس نے سب ٹرسٹ کے حوالے کر دیا تھا اور زیادہ تر اس کی ناجائز پراپرٹیز قانون نے ضبط کر لی تھی۔ ہارون پوری طرح سے لا تعلق تھا، اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ سلطان کے حرام کی کمائی سے اس طرح دشمنوں کا پوری طرح سے خاتمہ ہو چکا تھا۔ سلطان کی بنائی ہوئی دلدل میں وہ خود ہی دھنس گیا تھا۔ عائشہ کو 30 سال بامشقت کی قید سنائی گئی تھی۔ اس کا حسن اب جوانی سمیت سب کچھ وہاں پر سزائے قید کاٹتے ہوئے ختم ہو جانا تھا۔ آخرکار نیکی جیت گئی تھی اور بدی ہار گئی تھی۔ گناہ گار انجام کو پہنچے اور سچائی کے راستے پر چلنے والوں کی جیت ہو گئی تھی۔ اب سب اپنی اپنی زندگی میں مطمئن اور خوش تھے۔ جو گناہ گار تھے وہ اپنی آگ میں جل رہے تھے۔ سچ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈرنا چاہیے۔ خود کو زمینی خدا سمجھنے والا سلطان سب کچھ دنیا میں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اگر وقت رہتے سنبھل جاتا اور سمجھ جاتا کہ یہ دولت یہ سب کچھ وقتی ہے، آخرت کا اس نے کچھ اکٹھا کیا ہوتا تو آج خوشحال طریقے سے اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوتا۔ مگر لوگ وقت رہتے نہیں سمجھتے۔ لوگ پیسے کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں اور اسی پیسے میں غرق ہو کر اپنی آخرت تباہ کر لیتے ہیں، جیسے سلطان اور عائشہ نے کر لیا۔ عائشہ اگر اپنے نام کی قدر کرتی تو اس کے نام میں ہی عظمت چھپی ہوتی، مگر اس لڑکی نے وقتی عیش و عشرت میں خود کو تباہ کر لیا۔ اور دوسری طرف اشال تھی جس نے
دیر سے ہی صحیح مگر بھلائی کا راستہ اپنا لیا، خدا سے توبہ کر لی، سیدھے راستے پر چل پڑی اور اپنی آخرت سنوار دی تھی، کیونکہ رب کہتا ہے میرا بندہ جتنا مرضی گناہ گار ہو، جتنے مرضی گناہ کر چکا ہو، مگر جب سچے دل سے میرا بندہ توبہ کر لیتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اشال کی توبہ قبول ہو چکی تھی۔ مرنے سے پہلے اس نے 5 وقت نماز ادا کرنی شروع کر دی تھی، تہجد میں رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی تھی، تو بے شک ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہمارے رب نے اس کو معاف کر دیا ہوگا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بے شک اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پیسے کی ضرورت اور نشے نے ہمیں خدا سے دور کر دیا ہے۔ ہر انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا ایسا پیسہ نہ دے جس میں ہم سب اپنے رب کو بھول جائیں۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہم تیرے گناہ گار بندے، ہم گناہوں سے لبریز ہیں، ہمیں اپنی طرف بلا، ہماری آخرت کو سنوار۔ اے اللہ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سے جو کچھ بھی برا ہوا ہے اس پر توبہ کرتے ہیں۔ رومان شاہ ماشاءاللہ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا تھا، اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ رومان شاہ ٹھیک ہو جائے اور گھر میں خوشیاں نہ آئیں؟ رومان شاہ نے سب کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے ایک بہت خاص پلاننگ کی تھی جو صرف رومان شاہ کی حد تک محدود تھی۔ رومان نے ورلڈ ٹور پر جانے سے پہلے ایک بہت خوبصورت اور بڑا فارم ہاؤس خریدا تھا جو وادی نیلم میں واقع تھا۔ رومان شاہ ورلڈ ٹور سے واپسی پر اس فارم ہاؤس کے بارے میں اپنی فیملی اور دوستوں کو بتانا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ واپسی پر سب کو وہاں لے جائے گا۔ کراچی سے نکل کر وادی نیلم کا سفر ایک خوبصورت تجربہ ہو سکتا تھا، مگر خدا نے موقع ہی نہیں دیا۔ وہاں پہنچ کر رومان شاہ کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا اور پھر سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ لیکن اب جب وہ واپس آ چکا تھا اور پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا تھا تو دلافر سے بات کر کے رومان شاہ نے وہاں جانے کا مکمل ارادہ کر لیا۔ اب وہاں صرف رومان شاہ کی فیملی اور شاہ میر کی فیملی ہی نہیں بلکہ رومان شاہ اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے جا رہا تھا۔ ان دوستوں میں ڈاکٹر شاہزیب خان کی فیملی، احمد الوی کی فیملی اور عاصم شاہ بھی شامل تھا جس کا دوست بھی تھا اور بھائی بھی۔ سب کو کہہ دیا گیا تھا کہ جانا ہے تو جانا ہے۔ ڈاکٹر شاہزیب اور ڈاکٹر ہما کو چھٹی لینا تھوڑی مشکل ہو گئی تھی کیونکہ دونوں سینئرز ڈاکٹر تھے، مگر رومان شاہ کے حکم پر انہوں نے بہت محنت کی اور چھٹیاں اپروو کروا لیں۔ ڈاکٹر ہما اور ڈاکٹر شاہزیب بہت سنسیئر ڈاکٹر تھے، اس لیے انہیں چھٹیاں لینا آسان نہیں تھا، لیکن 1 مہینے کی چھٹیاں مل گئی تھی۔ دوسری جانب احمد الوی کا اپنا کاروبار تھا، اس لیے چھٹی کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ سارا کام مینیجر کے حوالے کرتے ہوئے وہ جانے کو پوری طرح سے تیار تھا۔ اب رومان شاہ کے ساتھ جانے کی پیشکش کو انکار کرتے سالوں بعد دوستوں کا ساتھ ملنا تھا، یہ سوچ کر خوشی ان کے لبوں پر چھا گئی تھی۔ عاصم شاہ پروفیسر تھا اور اپنے کام میں بہت سینئر تھا، تاہم اس کی یونیورسٹی اپنی تھی، اس لیے اس نے انتظام پہ اپنے قابل اساتذہ کے ہاتھوں میں تھما کر جانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو گیا تھا۔ شامی نے ابھی تک جاب شروع نہیں کی تھی، اس لیے اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ دلاور جو پچھلے 1 سال سے ایمانداری کے ساتھ کاروبار سنبھال رہا تھا، رومان شاہ کے کہنے پر مجبور اپنی فیملی کو لے کر جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ رومان شاہ نے زکیہ کو بھی جانے کے لیے کہا تھا، مگر زکیہ بہت شرمندہ تھی اور رومان شاہ کے سامنے ہاتھ جوڑ رو رہی تھی اور وہ اس لائق نہیں کہ وہ اس کے ساتھ جائے۔ علیزے کی وجہ سے وہ خود کو مجرم سمجھ رہی تھی، لیکن رومان شاہ اور میرب نے اسے یقین دلایا کہ ان سب میں اس کا کوئی قصور نہیں، اور ان کی نظر میں زکیہ کی عزت ہمیشہ کی طرح ہے۔ اس طرح ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہونے جا رہا تھا جس میں سب کی دعائیں اور امیدیں جڑی ہوئی تھی۔ یہ سفر خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، بہت سے دکھ وہ لوگ پہلے ہی جھیل چکے تھے اور کچھ دلوں میں خوف بھی تھا، مگر ساتھ ہی ایک دعا بھی تھی کہ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کراچی کا جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہمیشہ کی طرح اپنی گہما گہمی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہاں کی رونق اور ہلچل ایک الگ ہی منظر پیش کر رہی تھی، ہر طرف لوگ اپنے اپنے سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ رومان شاہ اپنی فیملی اور دوستوں کے ہمراہ ایئرپورٹ پہنچ چکا تھا، اس کے چہرے پر ایک خاص اطمینان تھا، اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی اور اس کا دل بہت خوش تھا، مگر خوشی کے ساتھ ساتھ اس دل میں ایک عجیب سا ڈر بھی تھا۔ وقت نے اتنا کچھ دکھایا تھا کہ اب خوشی سے پہلے عجیب سا غم کا دھچکا سا محسوس ہونے لگتا تھا، مگر اپنے خیالات کو جھٹک کر دور کرتے ہوئے وہ اس خوشی کے موقع کو پورے دل سے محسوس کرنا اور سب کو محسوس کروانا چاہتا تھا۔ رومان شاہ نے سب کو ہدایت دی کہ وہ اپنی سیٹوں پر بیٹھ جائیں کیونکہ جہاز چند ہی لمحوں میں پرواز کرنے کو ہونے والا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ بہت خوش اور گپیں مارتے ہوئے بیٹھ رہے تھے، مگر ان سب کے بیچ میں شاہ میر تھا جو خاموش تھا اور بظاہر خوش دکھانے کی پوری کوشش بھی کر رہا تھا، مگر شاہ میر اور مرحا کے بیچ کا تناؤ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے چہروں پر ظاہر ہو رہا تھا۔ سوائے رومان شاہ کے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے بیچ میں تناؤ کی وجہ کیا ہے، اسی لیے رومان شاہ نے کشمیر جیسی خوبصورت جگہ کا انتخاب کیا جہاں پر جا کر دونوں کے بیچ کا بھی تناؤ ختم ہو جائے گا۔
اس کا اسے پورا یقین تھا، مگر اس بار رومان شاہ چاہتا تھا کہ شاہ میر خود سے ہی سب کچھ ٹھیک کر دے، کیونکہ پہلے ہی رومان شاہ کے پلان نے دوبارہ سے اس کے بیچ میں سیاپا کھڑا کر دیا تھا۔ بابا، یہ پرواز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آیت نے معصومیت سے سوال کیا۔ رومان شاہ نے آیت کو مسکرا کر کہا، فلائٹ مینس to soar in the sky just like birds fly, and we also fly while sitting in an aeroplane. پرواز کا مطلب ہوتا ہے آسمان میں اڑنا جیسے پرندے اڑتے ہیں، اور ہم بھی جہاز میں بیٹھ کر اڑتے ہیں۔ آیت اپنے بابا کی اتنی پیاری تشریح پر بہت خوش ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ سب لوگوں نے مسکراتے ہوئے رومان شاہ کی جانب دیکھا جو اپنی پیاری بیٹی کو بڑی محبت سے چھوٹے سے لفظ کا مطلب سمجھا رہا تھا۔ آیت کی معصومیت بھری آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی تھی۔ وہ دل سے سمجھ چکی تھی کہ پرواز صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک نیا تجربہ ہے جو وہ اپنی بابا کے ساتھ محسوس کرنے والی تھی۔ آیت اس سے پہلے بھی جہاز میں سفر کر چکی تھی، مگر پرواز کا لفظ سن کر اس نے سوال اپنے بابا سے کیا۔ اپنے بابا کا جواب سن کر وہ بہت مطمئن اور خوش تھی۔ بچوں کو سمجھانے کی صلاحیت اگر ماں باپ میں ہو تو ہر چھوٹے سے لمحے کو وہ بچے بہت زیادہ خوشی سے محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی دنیا کو والدین کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور یہ لمحے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے یادگار بن جاتے ہیں۔ چلو آیت بیٹا، اب تم اپنی سیٹ پر بیٹھ کر سیٹ بیلٹ باندھو۔ آیت، تم رائم کے ساتھ بیٹھو۔ آیت خوشی خوشی جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی، جبکہ رائم دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اپنے بابا کے قریب کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جلن صاف دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ رومان شاہ میرب کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اب رائم یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کا باپ اس کی میرب کے ساتھ بیٹھے؟ آپ میرب کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں؟ رائم نے خراب تیور کے ساتھ سوال کیا۔ کیونکہ میرب میری بیوی ہے۔ رومان اپنے ہی بیٹے کا سوال رومان شاہ کو بہت ناگوار گزرا تھا۔ میرب کے معاملے میں دونوں ہی کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے، اور میرب میری ماما ہے، میں اپنی ماما کے ساتھ بیٹھوں گا۔ وہ جیسے اپنے باپ کو فیصلہ سنا رہا تھا۔ نہیں، تم آیت کے ساتھ بیٹھو گے کیونکہ وہ تمہاری بہن ہے۔ تو پھر تو آپ کو مرحا پھپھو کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ بھی تو آپ کی بہن ہے۔ وہ بھی رومان شاہ کا بیٹا تھا۔ حاضر دماغ تڑکتے جواب دے کر رہا تھا۔ میرب کی ہنسی چھوٹ گئی تھی رومان شاہ اور رائم کا جھگڑا دیکھ کر کے کہیں نہ کہیں اسے اپنے بیٹے پر بڑا فخر ہو رہا تھا۔ رومان شاہ نے گھور کر میرب کی جانب دیکھا۔ تمہارے دانت بہت نکل رہے ہیں۔ میرے خیال سے تم دونوں ماں بیٹے کو مجھے گھر چھوڑ کر آنا چاہیے تھا، کیونکہ تم دونوں نے صرف ٹور پر جا کر میرا فون چلانا ہے، جس کی شروعات یہیں سے ہو چکی ہے۔ تمہارا بیٹا مجھے باتیں سنا کر جی جلائے گا، اور تم دانت نکال کر میرا فون چلاؤ گی۔ میرب، آپ خود ہی میرے بیٹے کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں۔ ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ میرب نے معصومیت سے اپنے بیٹے کا دفاع کیا۔ رومان شاہ، مطلب میں تمہارے بیٹے کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہوں؟ کتنی دوگلی ہو یار! دیکھ رہی ہو کہ تمہارا بیٹا مجھ سے پنگے لے رہا ہے، وہ بھی زبردستی، اور تم ہو کہ اپنے بیٹے کی سائڈ لے رہی ہو۔ میرب، جی نہیں، میرا بیٹا آپ سے کوئی پنگے نہیں لے رہا، وہ تو معصوم ہے۔ رومان شاہ، ہاں ہاں، دنیا میں وہی دو ہی معصوم لوگ آئے ہیں، ایک تم اور ایک تمہارا بیٹا۔ تم ذرا جہاز کو لینڈ کرنے دو، تمہاری معصومیت کا جنازہ تو میں نکالوں گا۔ آخری بات پر رومان شاہ نے آہستہ سے کہا تھا، جسے صرف میرب ہی سن پائی تھی۔ چپ چاپ جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، ورنہ ماں بیٹے کو یہاں چھوڑ کر اپنی بیٹی اور باقی سب کو ساتھ لے کر میں ٹور پر چلا جاؤں گا۔ رومان شاہ نے سخت تیور دکھاتے ہوئے اپنی بیٹی کو انگلی کے اشارے سے سیٹ پر بیٹھنے کو کہا تھا۔ جی نہیں، میں اپنی ماما کے ساتھ ہی بیٹھوں گا۔ آپ جا کر آیت کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اپنے بیٹے کو سمجھا لو، ورنہ اس کے دانت توڑ دوں گا۔ رومان شاہ نے دانت پیستے ہوئے میرب کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، رائم بیٹا پلیز آپ جا کر سیٹ پر بیٹھ جاؤ، بابا کا کہنا مانتے ہیں۔ رومان شاہ کے تیور خراب ہوتے دیکھ کر میرب نے رائم کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر رائم سمجھنے والی چیز کہاں تھا۔ باپ بیٹے دونوں میں جلن برابر تھی، دونوں ہی میرب کو ایک دوسرے سے بانٹنے کو تیار نہیں تھے۔ تم کسی دن میرے ہاتھوں سے پٹ جاؤ گے۔ رائم، کیا ہو گیا ہے؟ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میرب نے فوراً سے اپنے بیٹے کی طرف تاری کی۔ رومان شاہ، اٹھ جا میری جان، اٹھ جا۔ جتنی محبت تو بھابھی سے کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت ہمارا پیارا بھتیجا اپنی ماں سے کرتا ہے۔ بہتر اسی میں ہے کہ تو اٹھ کر اپنی بیٹی کے پاس آ جا، ورنہ ہمارے بھتیجے کو آنکھیں دکھانے کے جرم میں ہم تجھے یہاں پر چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہزیب خان نے موقع پر چونکا مارا اور رائم کی طرف تاری کی۔ رومان شاہ نے غور کیا تھا کہ اس کے سب کمینے دوست باپ بیٹے کی لڑائی دیکھ کر دانت نکال رہے تھے۔ رومان شاہ رائم کے ساتھ جھگڑا کرتے ہوئے بھول چکا تھا کہ اس کے سارے دوست اس وقت یہاں پر موجود ہیں، اور یہ سارا منظر دیکھ کر بہت لطف اندوز ہو رہے تھے۔ رائم تو ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ رومان شاہ اٹھ کر آیت کے پاس چلا گیا، مگر اس وقت سچ میں رومان شاہ کو غصہ آ گیا تھا اپنے ضدی بیٹے پر۔ کراچی سے اسلام آباد تک کا سفر میرب کے قریب رہ کر یادگار طریقے سے گزارنا چاہتا تھا، مگر رائم نے اپنے باپ کے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اب رومان شاہ کے ارمانوں پر پانی تو پڑ چکا تھا، مگر اس کا خمیازہ میرب کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ بات میرب کو نہیں پتا تھی۔ تمام
مسافر اپنی سیٹ بیلٹ باندھ دے، جہاز رن وے پر پروان چڑھنے کے لیے تیار ہے۔ براہ کرم اپنے موبائل فونز بند کر دیں اور کسی بھی غیر ضروری سامان کو سیٹ کے نیچے رکھیں۔ ہم آپ کی راحت کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، شکریہ۔ اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی جہاز نے تیز رفتاری سے رن وے کو چھوڑا اور آسمان کی بلند فضاؤں میں اڑان بھرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جہاز رن وے پر تیز رفتاری سے دوڑ رہا تھا۔ رومانچا کی نظریں سامنے مرکوز تھی جب جہاز نے دھکا دیا اور رن وے کو چھوڑتے ہوئے آسمان کی طرف پرواز کیا۔ اس کے پیچھے زمین اور شہر آہستہ آہستہ چھوٹنے لگے اور جہاز بلند ہو کر کراچی کے آسمان میں غائب ہو گیا۔ جہاز اب آسمان میں بلند ہو چکا تھا۔ انجن کی آواز ایک خوبصورت ہم آہنگی بن چکی تھی جو جہاز کے اندر کی خاموش فضا میں گھل رہی تھی۔ رومانچا کا دل ابھی تک بے چین تھا۔ وہ اپنی بیوی سے دور بیٹھا تھا جبکہ وہ راستے کے بارے میں بہت کچھ سوچ کر آیا تھا، مگر اس کے بیٹے نے اس کے سارے ارمانوں پر پوری طرح سے پانی پھیر دیا تھا۔ اوپر سے اس کے ارد گرد بیٹھے اس کے کمینے دوستوں کی تنزلی نظریں اور مسکراہٹیں اسے مزید تڑپا رہی تھیں، مگر وہ بظاہر بالکل شانت بیٹھا تھا۔ یہی تو رومانچا کی خاصیت تھی۔ اس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے چہرے پر کوئی سخت تاثرات نہیں تھے۔ وہ جتنا بظاہر پرسکون نظر آ رہا تھا، اندر سے اتنا ہی جذباتی شور نے ہلچل مچا رکھی تھی۔ مگر اپنے یاروں پروازیں کر کے وہ اپنے کھلی نہیں اڑوانا چاہتا تھا۔ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر ان کو موقع مل گیا تو پھر وہ کھلے عام دانت نکال کر ہنسیں گے اور اسے غصہ دلائیں گے۔ رومان یار، اگر تمہیں ہم پر غصہ ہے تو ہمیں بتا دو، ہمیں تمہاری چپ بہت عجیب لگ رہی ہے۔ ڈاکٹر شاہزیب خان نے ایک نظر رومانچا پر شرارتی نظریں ڈالتے ہوئے اپنا جملہ کہا۔ کمینے کی نظروں سے شرارت چھلک رہی تھی۔ رومانچا نے سخت تیوروں سے اس کے ساتھ جانب دیکھتے ہوئے خاموشی سے نظریں واپس شیشے کے باہر مرکوز کر لی۔ رومانچا اچھی طرح جانتا تھا کہ شاہزیب جان بوجھ کر بات کو ہوا دے گا اور پھر سب کو دانت نکالنے کا موقع دے گا۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی اور رومانچا اس بات سے اچھی طرح واقف تھا۔ ڈارلنگ، موڈ خراب کیوں کر رہے ہو؟ کم از کم بتاؤ تو صحیح، اگر موڈ خراب ہے تو ہم معذرت کر لیتے ہیں، اب کی بار دانت نکالتے ہوئے احمد نے کہا۔ رومانچا اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ان کمینوں کو بس موقع چاہیے تھا رومانچا کی ٹانگ کھینچنے کے لیے، جو کہ انہیں بہت کم ہی ملتے تھے۔ ایسے موقع پر اب موقع مل گیا تھا تو اس کا فائدہ نہ اٹھائے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں غصہ نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے ہونے کی ضرورت ہے۔ تم لوگ اپنے اپنے منہ بند کر کے بیٹھو، یہ نہ ہو کہ کشمیر پہنچتے تم لوگوں کے منہ میں دانت نہ بچے، کیونکہ مجھے تم لوگوں سے کے نکلتے دانت زہر لگ رہے ہیں، رومانچا نے کہا۔ رومانچا کے اس جملے پر سب نے دانت نکالے اور جہاز میں بیٹھے ہوئے باقی لوگوں نے ان کو غور سے دیکھا، جیسے سب کے سب کسی دنیا سے آئے ہوں، کیونکہ ہنستے ہوئے سب یہ بھول گئے تھے کہ یہ لوگ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رومانچا نے سخت نظروں سے سب کی جانب دیکھا۔ ان کی کم عقلی پر رومانچا کو غصہ آ رہا تھا، کیونکہ رومانچا کو کسی بھی پبلک پلیس پر ایسی حرکتیں پسند نہیں تھیں، اور یہاں اس کے یار کمینے جہاز میں بیٹھ کر کھلے عام دانت نکال رہے تھے۔ سب کے سب پڑھے لکھے تھے، مگر اس وقت ان سے بڑھا جاہل کوئی نہیں لگ رہا تھا۔ رومانچا کو ان کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا تھا، مگر اس وقت اس کے غصے پر کسی کا دھیان نہیں تھا۔ All of you behave like humans and sit quietly. This is a plane, not your father house. سب کے سب انسان بن جاؤ اور خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ، یہ پلین ہے، تم لوگوں کے باپ کا گھر نہیں۔ رومانچا نے دبے الفاظوں میں سب لفظوں کو چباتے ہوئے ان سب کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور جواب دیتے، اتنے میں ایئر ہوسٹس کھانا لے کر آتی ہے اور وہ رومانچا کے سامنے ڈش رکھتی ہے۔ No thanks, I don't need anything. رومانچا نے اس کے جانب دیکھے بغیر کہا، کیونکہ رومانچا کسی بھی نامحرم عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ اس کی آواز میں بے نیازی تھی، وہ اپنی حدود کو بخوبی جانتا تھا۔ رومانچا کی ہمیشہ سے عادت تھی کہ وہ کسی بھی ایئر ہوسٹس یا کسی بھی دوسری عورت کو آوارہ نظروں سے نہیں دیکھتا تھا۔ اس کے نزدیک ہر عورت کی عزت برابر تھی۔ رومانچا کی یہ سوچ تھی کہ یہ عورت چاہے بازاروں میں ہو یا کسی کوٹھے پر، اگر مرد کی نظر عزت سے دیکھنے والی ہو تو اس عورت کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، اگر مرد کی نظر میں گند بھرا ہو تو وہ بھی اس کی حجاب میں لپٹی عورت کو بھی گندی نظروں سے دیکھے گا۔ رومانچا کے نزدیک عورت کے لباس کا نہیں، مرد کے نظر کا معیار ہونا چاہیے جو عورت کو عزت دے سکے۔ رومانچا کی اس عادت سے اس کے دوست بخوبی واقف تھے، اس لیے وہ اپنی نظروں کو حدود اور دائرے میں رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بے شک وہ رومانچا جیسے فطرت کے مالک نہیں تھے اور نہ ہی ان میں سے کوئی چاہ کر رومانچا جیسا بن سکتا تھا۔ رومانچا کی پرورش کرنے والی ماں نے رومانچا کو ایسا شہزادہ بنا کے پرورش کی تھی کہ جسے دیکھ کر عورتیں تو کیا، مرد بھی رشک کر اٹھے۔ ماشاء اللہ سے رومانچا کے یار دوستوں میں خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر نظروں کو ٹھنڈا کرنے کی عادت موجود تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں
کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں, لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.